अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की इब्तिदा एक अच्छी खबर से करते हैं। वो जो काफ़ी दिनों से एक ट्रक हम कोशिश कर रहे थे कि कोयटा पहुंच जाए, वो एक ट्रक की बदी का भी जिक्र हम करते रहे, वो बिल आखिर बलूचिस्तान की काबीना ने हलफ उठा लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो नई वहाँ पे हुकूमत बनी है, ज़ाहिर आज से ही जो है लिटरली वहाँ पे प्रैक्टिकली हुकूमत अपना काम शुरू करेगी। वो बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो भी वहाँ पे जिन अच्छे कामों की ज़रूरत है वो काम करेंगे। तो हमारी तरफ से गुड लक फॉर द न्यू बलूचिस्तान गवर्नमेंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी तकसीम है उस हवाले से आपने देखा कि सदर जरदारी साहब ने कल अपने खिताब के अंदर भी ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है वो शदीद से शदीद तर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इसका जितना जल्दी हल हो जाए उतना ही बेहतर है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर मुआशी चैलेंजेस भी बड़े शदीद हैं, गंभीर हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं जिनका हमें सामना है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को दावत दी है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साहब का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रहे, प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने हेड किया, उसके बाद गवर्नर सिंध भी रहे, और ख़ासुल ख़ास जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जब काफ़ी सख्त वक्त था उस वक्त उन्होंने जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहिबा जो पंजाब की है मरियम साहिबा, और चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं पार्टी की, उनकी नुमाइंदगी की और बहसियत स्पोक्स पर्सन जो है मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर गए। और एक ख़ास जो है उस ज़माने में उन्होंने उनको एक जो है इम्पॉसिबल टास्क भी उनको मिला था, वो भी उन्होंने उसको भी निभाया। वो था मुफाहमत का। बाजवा साहब के साथ मशहूर ज़माना जो उनकी मुलाकातें हुई उनका भी जिक्र मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर वो करते रहे। तो असल में जो इस वक्त जो मुफाहमत का बादशाह जिसके सर ताज होना चाहिए वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, ना कि जरदारी साहब जो ज़ाहिर है वो भी कहते हैं, वो उनके बारे में ये बात की जाती है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं। बहुत शुक्रिया सर। आजकल आपकी वैसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले सर अभी तक आप नून लीग का हिस्सा है ना? मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं। अच्छा जी जी अच्छा चलो जबरदस्त। इनको मरवाया उस मुफाहमत नहीं है। अच्छा चलिए आगे लतीफ हैं जैसे राना सनाउल्लाह है। जी जी बिल्कुल उसी तरह। अच्छा मुझे किसी ने अब मेरा ख्याल है मुझे शोकॉस भी नहीं दिया तो ओके ओके। लेकिन आपने ये भी जिक्र किया था शायद खाकान अब्बासी साहब का, तो उनके बारे में भी आपको पता है पार्टी अभी तक वो कहती है कि हैं या नहीं भी हैं। बड़ा नहीं, आगे बढ़ते हैं। ज़ुबैर साहब, रिसेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नए बयानिए की तलाश की जो है वो कोशिश शुरू हो गई है, और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मुख्तलिफ बयानिए दिए गए, और ख़ास तौर पर जब कहा जाता था कि नया बयानिया हमने शुरू करना है तो उसको तराशना है, वो जो अल्फाजी इस्तेमाल होती है, अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो इरफान सिद्दीकी साहब भी करते हैं, मौजूदा सेनेटर है आपकी जमात के। उन्होंने हाल ही के अंदर एक नया इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी ऑन ओथ ये मैं पहले इंकशाफ नहीं कर पाया, वादा था मेरा मियां नवाज शरीफ साहब से कि इंतखाबात के बाद ही मैं इसके ऊपर बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि मियां साहब की ना ख्वाहिश थी, ना वो पुरजोश थे, ना इरादा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे चौथी दफ़ा। उन्होंने क्या बताया सुनिएगा। मियां साहब चौथी बार वजारत उज़्मा संभालने के लिए आमादा नहीं थे। वो जोश, वो जज्बा, वो ख्वाहिश मौजूद नहीं थी। और अगर जीत जाते तो भी वो वज़ीर आज़म ना बनते। शायद यही फैसला करते जो उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में किया। ये किसी कंपल्शन के तहत या किसी मजबूरी के तहत या किसी साजिश के तहत फैसला नहीं हुआ। क्विक सवाल आपसे ज़ुबैर साहब, ये बयानिया अब क्यों? वो वैसे तो मैं बताया जाता ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत ही नहीं थी अगर प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो फिर ज़ाहिर लोगों ने कहा कि जी आप प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं चाहते, फिर हम वोट नहीं आपको देते। क्या नीयत का फल मिला, ये क्या हुआ है? लेकिन अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने इसको नया बयानी के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया है कि शायद इससे जो पॉपुलैरिटी लूज हुई हुई है इस वक्त PMLN की वो रिगेन हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है इस बयानी से कोई रिगेन होगी, बल्कि मायूसी ज़्यादा बढ़ेगी PMLN के वर्कर्स में। क्योंकि PMLN का जो वर्कर है या लीडर्स हैं वो 100% चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। उनकी एक ज़िद थी उनके हिसाब से, और बिल्कुल सही था कि 3 दफ़ा उनको निकाला गया है, और कम से कम एक दफ़ा वो वापस आए उस पोजीशन पर जिसके वो मुस्तहक थे, और उनको 93, 99 और 2017 में गलत तरीके से निकाला गया था। अगर PMLN के वोटर्स जो निकले थे, जिन्होंने वोट डाला जेन्युइनली PMLN के लिए, तो उसमें से कम 95% ऐसे थे जो मियां नवाज शरीफ के लिए डाल रहे थे, और इस वजह से डाल रहे थे कि वो वज़ीर आज़म बने। अब अगर उनको बताया जा रहा है कि जी वो तो उन्होंने तो बनना ही नहीं था,
تو وہ تو کہہ رہے کہ پھر آپ نے ہمارے ساتھ مطلب سچ تو بولنا تھا نا. یہ الگ بات ہوتی ہے کہ ہر پارٹی اپنا ایک بیانیہ الیکشن سے پہلے کرتی ہے اور اس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے سچائی کی, یہ بھی ایک حقیقت ہے, لیکن یہ بہت بڑی سچائی تھی. اس کے لیے تو اتنے بڑے بڑے ایڈز بھی دیے گئے, اس کے لیے تو انٹرنل پارٹی میٹنگ میں کبھی ایسا ذکر عرفان صدیقی کے علاوہ میرا خیال ہے اگر آپ رانا ثناء اللہ سے یا کسی سے بھی پوچھیں گے, میرا خیال شہباز شریف صاحب کو بھی یہی تاثر تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اس بیانیے میں کوئی وزن ہے. زبیر صاحب, پی ایم ایل این نے حقیقت میں کتنی سیٹیں جیتی ہیں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اور خاص طور پر لاہور میں یہ بھی بتایا جاتا ہے یا لوگوں کا ایک تبصرہ تجزیہ ہے کہ لاہور سے پی ایم ایل این کو شاید ایک آدھ سیٹ ملی. آپ کے پاس خبر کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, خبر تو آپ لوگ زیادہ بریک کرتے ہیں, آپ لوگوں سے ہی ہمیں زیادہ پتہ چلتا ہے, لیکن 2+2 کر کے بھی انسان اپنے ذہن سے کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے, اور کامن سینس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جس طرح سے الیکشن نتائج بتانے شروع کیے تھے 8 فروری کی شام کو, اور پھر زیادہ تر حلقوں میں وہ روک دیے گئے, اور کچھ تو حلقے ایسے تھے, لاہور کے بھی بہت سے ایسے حلقے تھے, کراچی کے ایسے حلقے تھے جس میں 2 پولنگ سٹیشن یا 3 پولنگ سٹیشن کے بعد 6 ساڑھے 6 بجے کے بعد نتائج آنا بند ہو گئے. اب یہ ایک کامن سینس کو اپیل نہیں کرتا, کیونکہ اگر 300 پولنگ سٹیشنز ہیں ایک حلقے میں تو سیملٹینیسلی کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی نا, ہر ایک کاؤنٹنگ کا جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. یہاں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک پولنگ سٹیشن میں پہلے کاؤنٹنگ ہوگی, پھر وہی سٹاف اٹھ کے جائے گا دوسرے پولنگ سٹیشن پہ, پھر تیسرے پولنگ سٹیشن پر, پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے پہلے کراچی میں بھی اور بہت سی جگہ, سیالکوٹ کا اگر آپ لیں تو آپ ہی کے چینل نے بریک کی تھی, 1,20,000 وہ عثمان ڈار کی مدر کو شو کیا تھا کہ وہ جیت گئی ہیں اور خواجہ آصف کو 80,000. اب کم سے کم ہمارا ایسا پاکستانی, ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ تو فرض ہمارا ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے, الیکشن کمیشن بتائے. آپ اسی طرح سے حافظ نعیم کا اگر کراچی کا دیکھیں کہ ان کو ڈکلیئر کر دیا, کیونکہ لارجر اسکیم آف تھنگس میں جماعت اسلامی کو ایک سیٹ دینی تھی, ان کو ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے اپنے فارم 45 سے جب ٹوٹل کیا تو وہ فارم 47 سے میچ ہی نہیں کرتا تھا. وہ تو شریف آدمی, انہوں نے خود کہا کہ بھائی میں نہیں جیتا ہوا. اب کوئی الیکشن کمیشن میں کسی کو سزا ہونی چاہیے, اور شدید ترین سزا ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. مطلب ایسے بے شمار انسیڈنٹس ہیں تھرو آؤٹ. پھر انہوں نے 15 دن میں فارم 45 لوڈ کرنے تھے. بیر صاحب, نون لیگ کے اندر ایک نمبر کوٹ ہو رہا ہے, آپ کے پاس وہ خبر کیا ہے کہ کتنا نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ جنرلی ہم نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں, باقی بس یہ فارم 45 اور 47 کا ہی معاملہ ہے؟ لیکن نون لیگ میں جو اندر کی آپ جو بات کر رہے ہیں, جو بھی جس سے بات ہوتی ہے, تو یہ تو سب ایگری کرتے ہیں, تقریباً سب 95% سے بھی زیادہ, کہ جی ہماری جتنی سیٹیں ڈکلیئر کی گئی تھیں وہ 80 کے قریب کی گئی تھیں. وہ فرسٹ فیز میں وہ جو 265 کے الیکشن رزلٹ سے بتائے تھے, پھر کچھ چینج ہونا شروع ہوا, تو 80 کے بجائے ہماری کم سے کم اس میں 30 سے زیادہ سیٹیں ایسی تھیں جو کہ ریزلٹس کو چینج کیا گیا تھا فیبری 9 کو, کچھ تو اس کے بعد چینج کیا گیا, بٹ فیبری 8 اور 9 کو. سو اب یہ دیکھیں خاور, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی 50 تھیں یا 40 تھیں. The fact of the matter is PMLN did not win the elections. That is the reality. اور وہ اس ریالٹی کو, آپ 50 پہ کھڑے ہیں یا 40 پہ کھڑے ہیں؟ نہیں, میں 40 یا 50, دیکھیں نمبرز 40 سے 50 میں کیسے اس کو کل کو کہے گا آپ کیسے اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں 50 کو. بٹ بہت سی ایسی سیٹیں جس طرح اسلام آباد ہے, جس طرح پنڈی ڈویژن کا, اب دیکھیں نا وہ جو کمشنر تھے وہ انہوں نے فیبری کی شاید 15 تاریخ کو یا 14 تاریخ یا 16 تاریخ کو ایک الزام لگایا کہ پنڈی ڈویژن کی 11 سیٹوں پر دھاندلی ان سے کروائی گئی ہے. اب کوئی اور ملک ہو, کوئی بھی مہذب ملک ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی کریڈیبلٹی کوئی جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں, بڑا بخوبی جانتا ہوں جی کمشنر صاحب کے بارے میں. محمد زبیر صاحب, اچھا زبیر صاحب, جو چال چلن رویہ ہے بڑا افسوسناک ہے کہ ایسے شخص کو کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ اپوائنٹ کیے ہمارے ساتھ وہ پینلسٹ موجود ہیں. شروع کریں گے چودھری غلام حسین صاحب, آپ سے سوال کریں گے, پھر حسن ایوب ہیں, پھر حیدر نقوی صاحب ہیں. کوئک کوسچنز تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کر لوں. جی زبیر صاحب پلیز کریں. بھائی وہ حسن ایوب صاحب کرنا چاہتے ہیں سوال, ان سے کروا لیں پہلے. جی زبیر صاحب پہلے کر لیں, بات کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میری رائے مختلف ہو,
کسی اور کے مقابلے میں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے آ کے یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے بعد 2 مہینے سے وہ غائب ہیں. ابھی نہ کوئی سوال ہو رہا ہے, نہ ہم نے دیکھا فیئر ٹرائل ان کا ہوتے ہوئے کہ جی وہ انہوں نے جو الزام لگایا تھا اس کی کیا وجوہات تھیں, تاکہ ہم بھی پھر بعد میں سب کہتے مل کے کہ جی یہ تو بالکل فراڈ آدمی ہیں اور اس کا کوئی بیسس نہیں ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی دن آپ کو پتہ ہے میڈیا کو بلایا اور کہا یہ کہ جی ان کو چاہیے تھا کہ ایویڈنس لے کے آئیں. اب ایویڈنس تو اس نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ 184(3) کے تحت سو متو لے کے ان کو بلاتے کہ بھئی آپ ایویڈنس دیں اور اس کو ڈسمس کرتے اگر وہ ایویڈنس نہیں دے سکتے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہی نہیں. ریٹن سٹیٹمنٹ آ چکا ہے محمد زبیر صاحب, کمشنر راولپنڈی نے ریٹن سٹیٹمنٹ دے دی ہے بٹ غائب, اور اس کے اوپر بھی آپ نے شاید وہ سارا جو ہے وہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے فور یور انفارمیشن. فزیکل اپیرنس ان کی نہیں ہے. چوئی صاحب سوال کیجئے گا. جی چوئی صاحب. زبیر صاحب, وی آر ویری فانڈ آف یو. آپ کے خلاف جائے حق میں جائے آپ بات ضرور کرتے ہیں. یہ پی ایم ایل این جو ہے اس حال کو جو پہنچی ہے ہمارے نزدیک, مجھے یہ خاور گومن صاحب تو خیر ہم آج کل میرے مخالف کیمپ میں بالکل سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کرنی. ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ نواز لیگ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. یہ 16 مہینے یا 2 سال جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پنجاب میں, ان کے تو لوگ گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں رہے. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ان کا کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن یہ کیوں بضد تھے کہ ہمیں ہر حالت میں حکومت میں آنا ہے, یہاں تک کہ الیکشن اتنا متنازع ہو گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس قابل نہیں رہا جو کہے کہ جی 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومتیں بنی ہیں. تو انہوں نے پی ایم ایل این نے یہ راستہ جو چنا ہے جو ان کی سیاسی طور پر تباہی کا راستہ تھا, اگر یہ 8 فروری کی رات کو نتائج قبول کر لیتے اور جن کی اکثریت تھی ان کو حکومت بنانے دیتے تو کون سا آسمان گر جاتا. Why did they choose this path? کوئی آسمان نہیں گرتا. جی زبیر صاحب دیکھیں, ایک تو جس کو میں کہتا ہوں نا دا اوریجنل سن, پی ایم ایل این واز آن اٹس وے اپورڈز تھرو آؤٹ دا پیریڈ کہ عمران خان کی جب حکومت تھی, اور اس کے آپ کے سامنے نتائج ہیں. آپ آخری سال بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس اٹھا لیں, 13 بائی الیکشنز ہوئے پورے پاکستان میں, پی ٹی آئی 12 ہاری, ان میں سے 1 جیتی تھی سیالکوٹ میں. کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے, لاہور میں پی ایم ایل این جیتی, پنڈی میں, مطلب جو ریئل کنٹونمنٹ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپرزینٹ کرتا تھا, سیالکوٹ میں جیتے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو اوریجنل سن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس کے بعد 16 مہینے حکومت کرنے کا فیصلہ کیا گیا, کبھی ایک ریزن کی وجہ سے کبھی دوسرے ریزن کی وجہ سے. مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں ونڈیکیٹ ہوا ہوں کہ معیشت نہیں چلے گی, اور آپ کوئی اہداف دیکھ لیں کہ وہ اتنے برے طریقے سے. سو پی ایم ایل این کے پاس 2 پلس پوائنٹس تھے جس کو ہم ماسز کے پاس لے کے جاتے تھے اور ماسز قبول کرتے تھے. ایک تو تھا کہ وی ور دی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, اینڈ اسپیشلی پوسٹ 99 پی ایم ایل این واز دی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی. اس کا مطلب میں یہ وضاحت کر دوں, فوج کی مخالفت نہیں ہے, فوج کی سیاست میں مخالفت کے حوالے سے پی ایم ایل این جتنی کلیئر تھی کوئی بھی نہیں تھی, اور عوام میں پذیرائی اس کی وجہ سے تھی میاں نواز شریف کے بیانیے کو. دوسرا جو تھا وہ شہباز سپیڈ کے نام سے, وچ ریپرزینٹیڈ کہ جی ترقی کے حوالے سے, خدمت کے حوالے سے, پروگریس کے حوالے سے, اور ان کے پاس ایک ایسی معیشت کی ٹیم ہے جو کہ ڈیلیور کر سکتی ہے. وہ جو شہباز سپیڈ جو 2 یا 3 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے, وہ بھی 16 مہینے میں سب کچھ میرا خیال ہے وہ کلیم نہیں کر سکے اور تہس نہس ہو گیا. اور وہ حد تک ہوا کہ چودھری صاحب آپ نے کیمپین فالو کی ہوگی فیبری 2024 کی, اس میں کہیں بھی 16 مہینے کا کوئی نہیں کلیم کرتا تھا, نہ میاں نواز شریف, نہ شہباز شریف, نہ کوئی اور کہتا تھا دیکھیں جی ہم نے 16 مہینے. یہ ریزن تو دیتے تھے کہ 16 مہینے, تو 2017 بلکہ وہ شاید نباسی کا لاسٹ ایئر بھی نہیں اون کرتے تھے, 2017 میں آ کے رک جاتے تھے. تو وچ واز این ایکنالجمنٹ کہ جی جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے, اور اس کے ریزنز جو بھی دیں کہ جی 13 جماعتوں کی وہ تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, اور فیکٹرز ایسے تھے کہ ہمیں یہ کرنا پڑا تھا, مہنگائی کرنی پڑی تھی, بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑی تھی, ٹیکسز لگانے پڑے تھے. لیکن ایک لیڈر بھی آپ مجھے بتا دیں, خواجہ آصف سے لے کے شہباز شریف سے لے کے, کوئی جو یہ نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بہت برے طریقے سے لوز کیا. یہ مانتے ہیں نا, تو پھر اس کا مطلب وہ اوریجنل سن جو کیا تھا وہ نہیں پے آف کیا نا.
اور پھر اس کی جو پاداش میں آپ نے لاسٹ جو تھا آپ کے پاس ٹرمپ کارڈ میاں نواز شریف تھے. یہ تو دیر از نو ٹو، اس میں کوئی رائے ہے ہی نہیں تو کہ جی میاں نواز شریف از دا ٹرمپ کارڈ فار پی ایم ایل این اور جی پارٹی. تو وہ اب ان کو آپ نے اس وقت لے کے آئے جب آپ کو 2 اوور میں کوئی 75 رن چاہیے تھے اور 9 وکٹیں گر چکی تھیں، تو وہ آگے کیا کر سکتے تھے؟ جی نقوی صاحب سوال کر لیجئے. جی دیکھیں، ایک تو مجھے وقت دیجیے گا، میں زبیر صاحب سے جو باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک الیکشن کے جو بھی نتائج ہوئے، کون سی جماعت جیتی کون سی نہیں جیتی، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام تھا فیصلہ کرنا، اس نے کر دیا اور مجھے اس سے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. ایک بات زبیر صاحب نے بات کی انتخابی نتائج کی، جب آپ نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے یہ بات کی کہ آپ لوگ جو بریکنگ نیوز دیتے تھے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے زبیر صاحب کی اپنی کوئی سورس نہیں ہے، انہوں نے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھ کے ہی یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نتائج کہاں کہاں تبدیل ہوئے. ایک بات، زبیر صاحب کسی سرکاری باڈی کا حصہ نہیں تھے، الیکشن کمیشن کا حصہ نہیں تھے، کسی حکومت کا حصہ نہیں تھے، اس لیے ان کو نہیں پتا، انہوں نے جو کچھ ٹی وی پہ دیکھا اس کے حساب سے بتا دیا. اب زبیر صاحب رہتے ہیں کراچی میں، زبیر صاحب نے کراچی کے متعلق بات کی. کراچی سے تو مسلم لیگ نون ایک بھی سیٹ نہیں جیتی، جو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو اتنی سیٹیں ملی نہیں جتنی سیٹیں مسلم لیگ نون کے بارے میں بتائی گئی ہیں. تو زبیر صاحب تو کراچی میں رہتے ہیں، انہوں نے کراچی میں اپنی آنکھوں سے گراؤنڈ ریئلٹی جو بھی دیکھی ہوگی کراچی میں دیکھی ہوگی، وہاں سے مسلم لیگ نون کو کوئی سیٹ نہیں. سوال ایک تو مجھے اس کا جواب چاہیے. دوسری بات جو میں دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے بات کی کہ نواز شریف کے نام پر ووٹ لے کر پھر دھوکہ دیا گیا، نواز شریف کے ووٹر کو، ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. تو میں تھوڑی سی تصویر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. بلاول بھٹو زرداری نے کیمپین چلائی اور نعرہ لگا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری، اور اسی نعرے کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی پوری کیمپین چلی. انتخابات ہو گئے، نتائج آ گئے، آخر میں مسلم لیگ نون یہاں تک تیار ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرنے کو تیار ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم لے آئے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہماری اکثریت نہیں ہے، ہم وزیر اعظم نہیں لے کر آنا چاہتے. بلاول بھٹو صاحب نے وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ایک اخلاقی فیصلہ کیا. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم سوال آگے نقوی صاحب اپنے ووٹروں کو دھوکہ دے دیا. سوال آ گیا. جی زبیر صاحب، 2 سوال یہ ہیں کہ کراچی کی جو جی اور باقی دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. جی میرا خیال ہے اگر میں خود آپ سے کاؤنٹر کویسچن پوچھوں کہ آپ کراچی کے نتائج پر مطمئن ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہاں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے؟ نہیں، میرا خیال ہے مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے سر، میں نے سوال اس لیے کیا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ نے بات کی ہے. اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ نقوی صاحب سن لیں، سوال ہو گیا. سوال جو ہے گیسٹ ان کا آپ نے رائے دے دی، آپ نے رائے بھی دے دی نقوی صاحب، اور بس انہوں نے کاؤنٹر کویسچن کیا مجھ سے. جی جی میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے الیکشنز بالکل فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. آپ کوئی پیمانہ اٹھا لیں، کوئی بھی اپنا ابھی کر لیں، پوسٹ الیکشن سروے ابھی کروا کے دیکھ لیں، اگر 15 سے 17 سیٹیں ایم کیو ایم کو ملیں کے نتائج کی بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم والے خود نہیں کلیم کرتے ہیں. اور ابھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے رائے قائم کی ٹیلی ویژن پر دیکھ کے. ایک تو پہلی بات ہے ARY از ویری کریڈیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک، میں نے اس سے رائے قائم نہیں کی تھی. بالکل ٹھیک ہے، میں فالو ضرور کر رہا تھا، میں باقی چینلز بھی فالو کر رہا تھا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی ہے جس میں آپ کو میں نے 2-3 ایگزامپل دی کہ آپ مجھے خود بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی تھی یا نہیں تھی. جب پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ آنے شروع ہوئے ہیں 5:30 بجے، تو اس کے بعد 2 پولنگ اسٹیشن کے بعد رات کے 3 بجے تک کیوں نہیں آئے؟ Is there an explanation? الیکشن کمیشن ایکسپلینیشن دیا انہوں نے کبھی؟ نقوی صاحب وہ سوال آپ نے کر لیا، ان کو جواب سن لیں، بعد میں تبصرہ کر لیں گے ہم. نہیں 2018 میں بھی نہیں آئے تھے، نہیں 2013 پھر اس کے بعد بہت پیچھے نا، ساتھ نہیں. ہاں تو اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے، ابھی بڑی اچھی بات کی 2018. دیکھیں سر پلیز، میں یہ کہہ رہا ہوں محمد زبیر ایٹ لیسٹ بیٹھ کے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ 2018 میں جب RTS ڈاؤن ہوا تھا اور نتائج میں ہیرا پھیری ہوئی تھی تو میں سب سے آگے کھڑا ہو کے اس کو کال آؤٹ کر رہا تھا. سو میں نے پوزیشن نہیں چینج کی. اگر اس وقت لوگوں کو اندر بند کیا گیا تھا میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان کے پیریڈ میں، تو میں سب سے آگے کھڑے ہو کے اس کو چیلنج کر رہا تھا، سب سے آگے کھڑے ہو کے. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ 2018 میں چونکہ ہماری باری نہیں آئی تھی اس لیے میں شور مچا رہا تھا اور اب اس لیے خاموش ہو جاؤں کہ ہماری باری آ گئی ہے. یہ تو میرا خیال ہے آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں اس طرح سے ہو کہ اگر ہیومن رائٹ وائلیشنز آج ہوتی ہے، اگر سنم جاوید کو کبھی لاہور، کبھی سرگودا، کبھی میاں والی پھینکا جاتا ہے، تو 2018 میں 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 2018
इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर लें। गेस्ट हैं प्लीज। नहीं, मैं जवाब साथ साथ दे रहा हूं ताकि वो बात जवाब आता रहे ना, इसलिए मैं साथ साथ छोटा-छोटा ठीक है। तो मेरे असेसमेंट से इलेक्शन कमीशन शुड हैव कम एंड मेड लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस इंक्लूडिंग फॉर्म 45 जो थे वो अपलोड क्यों नहीं हुए 15 दिन में। ये जेन्युइन सवाल है, बिकॉज ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि 2 बजे तक सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए। दी थी या नहीं दी थी? वरना एक्शन लिया जाएगा। 2 बजे भी नहीं आए, सुबह 5 बजे भी नहीं आए, 10 बजे भी नहीं आए। कोई एक्सप्लेनेशन आई इलेक्शन कमीशन से कि क्यों नहीं आए? कोई नोटिस दिया उन्होंने कि क्यों नहीं आए? हम यहां बात कर रहे हैं पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी, और इलेक्शन कमीशन जो इदारा है जिसने इलेक्शन अनाउंस करने थे वो खामोश बैठा हुआ है, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मुस्तफा खोखर साहब काफी क्रेडिबल आदमी हैं, आप उसकी क्रेडिबिलिटी एक्सेप्ट करें या ना करें। वो सेनेटर से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया था। वो अप्रैल 2022 में उस वजारत के लिए भी उनको नॉमिनेट किया था जो पहले दिन शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस की थी। वो ही इज नॉट इन द रन क्लेम विक्ट्री, वो तो सेकंड नहीं है, वो थर्ड है। जब वो कहते हैं कि मेरे पास जो फॉर्म 45 है, या जो जमात इस्लामी वाले को वहां से फॉर्म 45 मिला था, वो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं? वो किसने दिया था? वो क्यों डिफर करता है उस फॉर्म 45 से जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया? सवाल का जवाब देना है उनको या नहीं देना? मतलब एक जनरल स्टेटमेंट तो देनी चाहिए ना। एंड मैंने आपको जिस तरह हाफिज नईम साहब का जिक्र किया, बजाय कि कोई शर्मिंदगी शो करें, बजाय कि कहें कि ये हमारे इलेक्शन कमीशन के फलाने शख्स ने बहुत ही सीरियस क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुजाहरा करके ये किया था और उसको हम फायर कर रहे, भाई 2-4 तो करते, या क्या सारे इलेक्शन ही सही हैं? अब ये इस किस्म का माहौल जहां होगा, बिल्कुल सही जुबैर साहब, आप इतने कैजुअल, आपकी राय सामने आ गई। खबर भाई एक सेकंड चाहूंगा, एक सेकंड देखें, खबर भाई एक सेकंड, हम दोबारा आएंगे नकी साहब आपके पास है। हसन एक सेकंड ये इसकी, मैं तो हसन के लिए आया था भाई जी। ये 2018 में ऐसा नहीं हुआ था, 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। 2013 के नताइज भी इसी तरह डिले हुए थे जुबैर साहब, तब आवाज उठाई थी आपने। फिर 1977 देखें, ज्यादा वक्त चाहिए। 2013 बिल्कुल ठीक है। खावर घुमन, मैं 2013 में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। मैं इलेक्शन सेल में भी था, PMLN की वहां मौजूद भी था। जब रिजल्ट आ रहे थे, मियां नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज, तमाम लोग मौजूद थे। मैं आपको बता देता हूं और उसका मैं आपको एविडेंस भी दे देता हूं। ये कहा गया था इमरान खान की तरफ से कि 10:30 बजे या 10:48 पर आपने विक्ट्री कैसे क्लेम की थी। 9 बजे देयर वाज नॉट अ सिंगल जर्नलिस्ट। और बात सुने, जब आप मुतनाज़ा होते हैं ना तो कोई क्लोज रेंज में मुतनाज़ा होते हैं। फाइनल काउंट में PMLN के 2013 में 186 थे, PTI के 33 थे। तो अगर आप मुतनाज़ा कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि 150 सीटों पर मुतनाज़ा हुए थे। और दूसरी बात यह है, उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं कहा था, मैं आज भी बिलीव करता हूं कि 9-9:30 बजे तक रिजल्ट आ रहे थे और बिल्कुल ट्रेंड उसका वही था PMLN की तरफ। चले, सॉरी हसन, वो थोड़ा सा आपको पता है वो हो गया ज्यादा टाइम। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हसन के पास जो सवाल, उन्होंने काफी सवाल तैयार करके रखे हैं जुबैर साहब के लिए, और वो सवाल पूछेंगे और फिर जुबैर साहब जो है जवाब देंगे। जी नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब स्पेशली हसन अयूब साहब के लिए आए हैं, तो ओवर टू यू हसन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। एक तो जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि जो आपने, जो इन्होंने कहा कि मुफाहमत के बादशाह का आपको टाइटल दिया, उस मुफाहमत ने ही आपको जो है वो पार्टी की और लीडरशिप के दरमियान जो है वो बदगुमानियां पैदा की हैं, और उसमें शायद किसी साइड से जिनके बीच में आप सालसी करार थे, दूसरे फरीक ने जो है ना आपकी जड़ें काटी हैं। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, जो मेरे मेन क्वेश्चन हैं आपसे, क्वेश्चन ये है जी कि क्या आप उसी तरह मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा हैं जिस तरह चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और अब आप भी उसी तरह मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा हैं, या आपकी पोजीशन उनसे कुछ बेहतर है या फ़र्क है? पहला क्वेश्चन ये। मेरे रैपिड फायर क्वेश्चन हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है जी कि आप गवर्नर सिंध रहे, क्या उस वक्त जो जमात थी, जो लोग थे, क्या आज भी जमात में वही लोग हैं और उन्हीं पोजीशंस के ऊपर हैं, या उस जमात में और आज की जमात में कोई फ़र्क है? दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि बतौर गवर्नर सिंध, या आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह रहे, प्राइवेटाइजेशन के सरबराह रहे, तो आप ये बताएं कि इन ओहदों के होते हुए आपने मुस्लिम लीग नवाज को सिंध के अंदर कितना फाल किया,
اور کیا کوئی ایک حلقہ پورے پروونس میں ایسا موجود ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ میرا حلقہ انتخاب ہے جہاں سے میں الیکشن لڑ کے یا کسی بھی امیدوار کو کھڑا کر کے مسلم لیگ نواز کو وہاں سے جتوانے کی پوزیشن میں آپ لے آئے ہیں؟ جی زبیر صاحب. اچھا، دوسرا کویسچن آپ کا یہ تھا کہ جب میں گورنر تھا تو کیا یہ وہی مسلم لیگ تھی جو آج ہے اور وہی لوگ رن کر رہے ہیں؟ بالکل فرق ہے. اس وقت میاں نواز شریف رن کر رہے تھے اور انہی کا بیانیہ تھا اور انہی کی حکومت تھی، اور ایون آفٹر جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی تو اس وقت سے لے کے 2021 کے تقریباً سپتمبر اکتوبر تک میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا. اور میں، آپ نے صحیح کہا، میں مفاہمتی گروپ میں نہیں تھا، میں مزاحمتی گروپ میں تھا. اسی کی پاداش میں میرے لیے مشکلات پیدا ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے، اگر میاں نواز شریف کا اور مریم نواز کا سپوکس مین مجھے اس وقت بنایا تھا گجرانوالہ جلسے سے ایک ہفتے پہلے، اور وہ اتنا سخت بیانیہ مجھے کیری کرنا تھا، تو میں مزاحمتی گروپ میں ہوں گا نا، مفاہمتی میں تو نہیں ہوں گا. ایک تو یہ بالکل کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بھی کہا ہے اور میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ دہرا دوں کہ میں نے جو پی ایم ایل این جوائن کی تھی اس کی بڑی اسپیسیفک وجوہات تھیں، اور وہ پی ایم ایل این تھی نواز شریف کی، شہباز شریف صاحب کی نہیں تھی. بڑا کلیئر ہوں میں اس بارے میں. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں جو مسئلہ یہ ہوا تھا حسن، آپ کو بھی پتہ ہے، جب ہم اپوزیشن میں تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو ہمارے اوپر یہ کہا جاتا تھا، میڈیا پوچھتا تھا کہ یہ آپ کے دو بیانیے ہیں، شہباز شریف صاحب کا مفاہمتی بیانیہ الگ ہے اور مزاحمتی. وہ حقیقت تھی، لیکن آپ کے سامنے تو بیٹھ کے ہم دفاع یہی کرتے تھے، نہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے میاں شہباز شریف کا، اور میں ان کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے جو بھی ان کی تھنکنگ ہے، ان کی سوچ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ٹکراؤ کی پالیسی نہیں کرنی چاہیے. اور وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے تھے، اور جو سب کو پتہ ہے ہسٹری سے بھی، 90 کی دہائی میں جو بھی ہوا، مار دھاڑ ہوئی، مارشل لا لگ گیا، اس وقت بھی ان کا ویو پوائنٹ یہی تھا کہ ہمیں ٹکراؤ جنرل مشرف کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نہج تک نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. یہ ایک تھنکنگ ہے ان کی، اور بہت سے لوگوں مفتاح صاحب کی اور آپ کی پوزیشن میں فرق ہے پارٹی میں بھی؟ تھی. یا ویسی پوزیشن ہے آپ کی، دونوں کی برابر ہی پوزیشن کی اوپر ہے یا فرق ہے؟ نہیں، مفتاح صاحب نے تو چھوڑ دی ہے، اور مفتاح صاحب نے تو چھوڑ دی ہے. چودھری نثار صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں. چودھری نثار کا نہیں مجھے پتا، بٹ مجھے شاہد خاقان کا پتا، کسی کو پارٹی سے نہیں نکالا اس کی پتا کہ وہ نئی پارٹی ایک بنانے چاہ رہے ہیں. اچھا زبیر صاحب، اس وقت موجودہ حکومت جو ہے، نون لیگ نے کوشش کی کہ نون لیگ کو نواز دیا جائے، نواز نہیں ملا، تو آج کل ٹیکنوکریٹس مل گئے ہیں. تو یہ موجودہ حکومتی جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے رانا ثناء صاحب بھی باتیں کرتے ہیں، باقی بھی لوگ، تو یہ نواز نہیں ملا یا نواز 2 کا جو بیانیہ تھا اس کے بعد جانا پڑا انڈیپینڈنس کی طرف، یہ جو موجودہ ایک سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، یہ جو ظاہر ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک چیز بلیو کرتا ہوں، یہ پارلیمنٹری جمہوریت میں یہ اسینشل ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے اپنی خاص طور پر جو کی عہدے ہوتے ہیں، اور سب سے خاص طور پر فائنینس منسٹر. مجھے جو پیپلز پارٹی سے یا پی ٹی آئی سے ایک شدید اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں، آپ کے پاس اپنا فائنینس منسٹر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. حد تو یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک 2 فائنینس منسٹر تھے، وہ دونوں پی ٹی آئی میں بھی تھے، شوکت ترین اور حفیظ شیخ، اور وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھے. اب مجھے آپ بتائیں کہ 2018 میں پی ٹی آئی آ رہی ہے نیا پاکستان بنانے کے لیے. واٹ واز نیا پاکستان؟ این اکنامک پلان نا. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ حفیظ شیخ اور شوکت ترین. وہ کون ہے؟ وہ جو پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں فائنینس منسٹر تھے. تو پی ایم ایل نے یہ کبھی بھی نہیں کیا تھا، اور ہونا بھی نہیں ہے. ایسے چاہیے آپ باہر سے اٹھا کے جس کو لے کے آتے ہیں، اس نے پلان نہیں بنایا، اس کی سوچ، اس کی کوئی کمٹمنٹ پارٹی کی فلسفی کے ساتھ نہیں ہے. اور جب وہ چلا جائے، جب حکومت ختم ہو جائے گی اس پارٹی کی، تو وہ تو بریف کیس اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور جواب دینے عوام کے پاس کون جائے گا؟ اسحاق ڈار جائیں گے یا پارٹی کے دوسرے لوگ جائیں گے کہ جی یہ تو اورنگزیب صاحب چلا رہے تھے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو میں تو اس کے بالکل، اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے لیکن نا، پارٹی کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. لوگ، پی ایم ایل این بہت بڑی پارٹی ہے. اگر آپ کو اپنی پارٹی میں سے انٹیریئر منسٹر، وچ از اے ویری ویری کی پوزیشن، اگر وہ نہیں ملتا، اگر آپ کو پی سی بی چیئرمین اپنی پارٹی میں سے کسی کو لگانے کے لیے نہیں ملتا، تو اس کا مطلب آپ کی پارٹی کو الیکشن سے پہلے یہ کمٹمنٹ، انہوں نے جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ تو ہماری تو کمٹمنٹس ہم نہیں مانتے، ہم تو نہیں کریں گے. تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ کمٹمنٹ کوئی اور کر رہا ہے، چلا رہا کوئی اور ہے، جواب کوئی اور دے گا.
لیکن یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ہی ہوگی. سنیے گا. اس حکومت کی جو بھی کارکردگی ہوگی شہباز صاحب کے حوالے سے وہ صرف شہباز صاحب کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی, وہ پی ایم ایل این کے کھاتے میں لکھی جائے گی. نواز شریف اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے, ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے. جی زبیر صاحب. I totally agree with him. دیکھ نا آپ نے 13 جماعتوں کی کولیشن بنائی, اینڈ میں صرف پی ایم ایل این کو سزا ملی اس کی 16 مہینے کی کارکردگی. پیپلز پارٹی بھی بڑی صفائی سے باہر نکل گئے, باقی ساری پارٹیز بھی نکل گئیں. اور ابھی بھی آپ کی چوائس ہے نا, اگر آپ اپنی مرضی سے کابینہ نہیں بنا سکتے تو the people of Pakistan are not responsible for that. اگر آپ نے حکومت لینے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر آپ 100% جو بھی ٹیم ہے آپ کی, چاہے آپ پارٹی کے اندر سے لگائیں پارٹی کے باہر سے لگائیں, responsibility will be that of میاں نواز شریف and Pakistan Muslim League نواز. سر وہ میرے کوسچن کا محمد زبیر صاحب آپ نے جواب نہیں دیا تھا, وہ میں پہلے بھی ویٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا آپ گورنر رہے ہیں, اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں, آپ نے پارٹی کو سندھ میں کتنا فعال کیا کہ کوئی ایک ایسا حلقہ ہے جہاں سے آپ کہہ سکیں کہ مسلم لیگ نواز جیتنے کی پوزیشن میں ہے؟ آپ گورنر بھی رہے, آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سربراہ بھی رہے, آپ پرائیویٹائزیشن بھی رہے. سوال یاد آ گیا مجھے, جی سوال آ گیا حسن. بالکل 2018 میں پی ایم ایل این کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی, نہ نیشنل لیول نہ پروونشل لیول. بٹ پہلے تو میں آپ کو فیکٹس بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب یہاں جیتے ہوئے تھے بلدیہ سے الیکشن میں, اور اس کا وہ کیسے اوور ٹرن ہوا تھا وہ اور بات ہے. 3 کم سے کم پروونشل اسمبلی کی سیٹیں تھیں کراچی میں, اسی طرح سے 2 تو انہی کے حلقے میں تھیں جو شہباز شریف کے نیچے تھے, اور 1-2 اور تھیں جو پی ایم ایل این جیتی ہوئی تھی. جہاں تک تعلق اگر میری رسپانسبلٹی کے حوالے سے کہ بالکل مجھے ڈیلیور کرنا تھا اس حوالے سے کہ جی مجھے پی ایم ایل این نے اتنے امپورٹنٹ پوزیشن دی تھی, اور لیکن پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا بھی حسن آپ کو تھوڑا سا انٹرنل جائزہ لینا چاہیے. آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ الیکشن پورے کمپین ہو گیا, آدھے گھنٹے کے لیے ایک لیڈر نہیں آیا, آدھے گھنٹے کے لیے. سندھ از دا سیکنڈ لارجسٹ پروونس آف پاکستان. آپ نے الیکشن سے 2 مہینے پہلے ایک بندے کو جس کو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کو صدر بنا دیا سندھ کا. میں ان کو نہیں بلیم کر رہا, بائی دی وے میں نے ان کو کبھی نہیں بلیم کیا. اگر آپ آدھے گھنٹے کے لیے کیمپین رن کرنے نہیں آئیں گے, اگر آپ لاہور میں نہ جائیں آدھے گھنٹے کے لیے ساری کی ساری لیڈرشپ, اور میں صرف وہ ٹاپ لیڈرشپ کی نہیں بات کر رہا ہوں, میں چلیں سعد رفیق کر لیں, ایاز صادق کر لیں, حمزہ شہباز کر لیں, ایک شخص آدھے گھنٹے کے لیے دیا ہے تو ریزلٹس کہاں سے آئیں گے؟ بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب. زبیر صاحب یہ بتائیں, ایک تو شہباز شریف گورنمنٹ کے چیز پر بینک کر رہی ہے جب ان کے پاس عوام کی حمایت نہیں ہے, اور دوسرا حیدر نقوی صاحب نے کہا کہ الیکشن جو کہ الیکشن کمیشن نے کرائے تھے اور وہ میں ان کو صحیح سمجھتا ہوں. تو جب وہ یہ صحیح سمجھتے ہیں تو پھر آپ سے یا کسی اور سے کس چیز کی بحث کر رہے ہیں؟ نمبر 3, اس گورنمنٹ کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور نواز شریف کے جو سارے ساتھی ہیں, رانا ثناء اللہ, خرم دستگیر, سعد رفیق, جاوید لطیف وغیرہ وغیرہ, وہ سارے زبان منہ میں نہیں ڈال رہے. ایک نے حلفاً کہا کہ اتنا کروڑ روپیہ دیا گیا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اور یہ سارے مسلم لیگ این کے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ کہ لوگ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. ویئر ڈز نواز لیگ اسٹینڈ ٹوڈے؟ یہ جواب دینے سے پہلے یہ مونٹاج بھی سن لیجئے گا زبیر صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے پیسوں کی, سنیے گا. پیسہ چلا الیکشن میں, پیسہ چلا. میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں, 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. یہ افواہیں صرف شیخوپورہ تک محدود نہیں ہیں. پورا گجرات ہمارے پی ایم ایل این کے جو شیر کے نشان پہ جنہوں نے الیکشن لڑا وہ تو سر پہ ہاتھ مار کے ماتم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. سیالکوٹ میں ہمارے ایم پیز ہیں, ان کے پاس فارم 45 لے کے وہ گھومتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم جیتے ہیں, ہمیں ہروا دیا گیا ہے. زبیر صاحب آپ نے چوہدری صاحب کا سوال سن لیا, اور یہ بھی آپ نے جی دیکھیں, ایک تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا متنازع کہ جو وننگ پارٹی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے اس کے لوگوں سے سب سے زیادہ گلے شکوے آ رہے ہیں, پی ٹی آئی والوں سے بھی آ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ یہ بڑے لیڈرز ہیں, رانا ثناء اللہ, خرم دستگیر, مطلب پچھلے 50 سال سے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, کبھی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی, کبھی بھی جو باتیں اب ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر اتنے متنازع الیکشن ہیں اور پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ یہ فیل کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 سال کے مینڈیٹ, دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ حسن آپ انڈرسٹینڈ کریں, پاکستان کے عوام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہیں. 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. دے وانٹ ٹو بی رن بائی اے پارٹی وچ ہیز دا مینڈیٹ.
ادروائز تو ہمیں پھر پارلیمنٹری جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسے اس مینڈیٹ کے ساتھ کیا عوام کو ڈیلیور کر سکیں گے؟ دیٹ از اے ریئل کویسچن. کیا مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا پچھلے 2 سال میں اور کتنے برے طریقے سے ہوا ہے؟ وہی جا کے پھر دوبارہ حکومت کرنے بیٹھ جائیں اور مینڈیٹ کے بغیر حکومت کرنے بیٹھ جائیں. عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ سو پی ٹی آئی کی حکومت کو تو گئے ہوئے ابھی 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو اون دا انٹائر ریسپانسبلٹی فار دا لاسٹ 2 years. اینڈ ور وی ایبل ٹو ڈیلیور؟ نو. ہم خود نہیں کہتے کہ ہم نے ڈیلیور کیا تھا. ہم خود کہتے ہیں کہ مہنگائی، کیونکہ دا نمبرز سپیک نا. کوئی میں اپنی طرف سے تو نہیں ایجاد کر کے کہہ سکتا کہ جی نمبرز جھوٹ بول رہے ہیں. نمبرز بھی تو وہی حکومت پاکستان دے رہی ہے، چاہے بے روزگاری کا نمبر ہے، چاہے غربت کا نمبر ہے، چاہے مہنگائی کا نمبر ہے، چاہے قرضوں میں بے پناہ اضافے کا نمبر ہے، چاہے فسکل ڈیفیسٹ ہے، کوئی دوسرے اکنامک عادت آپ لے لیں، انڈیکیٹرز لے لیں. سر اتنی اہم باتیں آپ پارٹی کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ آپ میڈیا پر تو کر رہے ہیں لیکن پارٹی کے اندر بھی تو آپ کا فرض بنتا ہے نا. اپنے جو ہے وہ قائد کے پاس جائیں، نواز شریف صاحب کے پاس جائیں، شہباز صاحب کے پاس جائیں، وہاں جا کر یہ بات کریں. بڑی ضروری باتیں، بڑی قیمتی باتیں کر رہے ہیں نا آپ. عمر اچھا نقوی صاحب کا جواب، نقوی صاحب کے سوال لے لیں ساتھ میں. تو حسن سے میں نہیں میں حسن کی جواب دوں گا کیونکہ حسن بہت انسائڈ انفارمیشن بھی رہتی ہے. یہ جو تارڑ صاحب نے بھی کہا تھا، تارڑ نے کل پرسوں کہ جی انٹرنلی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. حسن آپ تو بڑے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ میری کروا دیں ایک میٹنگ. نقوی صاحب سوال کرنے مشکل ہے ہینڈز اپ. جی نقوی صاحب یہ نہیں ممکن مجھ سے. یہ میڈیا پر آگے کہا جاتا ہے کہ انٹرنلی بولنا چاہیے. آپ چلیں نقوی صاحب بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی بریک کے بعد ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک. نقوی صاحب آخری ہمارا سیگمنٹ ہے، 3 منٹ ہیں، آپ سوال کر لیجئے گا. جی بس میں ایک جنیرک بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ ان الیکشن سے ہٹ کے ایک جنیرک دنیا کے لیے عموماً اور پاکستان کے لیے خصوصاً، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، جب بھی دو نظریے ہوتے ہیں جن کو ووٹ پڑتے ہیں. ایک دوسرے کے مخالف 2 نظریے ہوتے ہیں جن کو ووٹ پڑتے ہیں. ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے. ہارنے والا پاکستان کی روایت رہی ہے کہ کبھی بھی انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتا، اور جیتنے والا کوشش کرتا ہے کہ اس کی حکومت بنے اور حکومت چلتی رہے. یہ پوری پاکستان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سوچ ہے جس کے اوپر پاکستان میں ہمیشہ انتخابات ہوتے ہیں. اور یہ اس کا ایک کنکلوسیو آنسر ہو سکتا ہے اس پوری ڈیبیٹ کا کہ کون جیتا، کون ہارا، کہاں زیادتی ہوئی، کہاں دھاندلی ہوئی. جی میرے خیال مطابق کے پی کے میں اتنی دھاندلی کر کے ان کو جتایا گیا ہے 9 مئی والی جماعت کو، اور وہاں پر کچھ اپنے لوگوں کو بھی ہروایا گیا ہے، اور وہاں پر پہلے سے کوئی فارمز وغیرہ تیار کیے ہیں. کچھ تفصیلات لیکن یہ آنے والے دنوں میں منظر عام پر آ جائیں. بات کی ہے نقوی صاحب نے لیکن اس سے بالکل برعکس ہے کہ اس دفعہ ہارنے والے بھی وہ جو ہے معترض ہیں اور جیتنے والے بھی دھاندلی کا ہارنے والے ہی دھاندلی کا شو ڈال رہے ہیں نا. لیکن ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ رانا صاحب بھی نہیں جیتے، جاوید لطیف صاحب بھی نہیں جیتے، یہ نہیں کہیے. جی نہیں وہ مانے ہوئے ہیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہارا ہوں. لیکن جی زبیر صاحب میں ایگری کرتا ہوں کنسیپشنلی پاکستان کی تاریخ جو ہے ہر لحاظ سے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، نہ ہی الیکشنز کے حوالے سے. مور ریزن کہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے بجائے کہ ایک چیز کو اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا چاہیے. 2018 میں ہوا، 2024 میں ہو گیا. اب اگر کچھ پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں جو کہ بہت سلجھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، بڑے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، میں نے ان کو پرسنلی بھی کہا ہے کہ وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے تو آئیں بیٹھیں اسمبلی میں ایسا کوئی سسٹم نکالتے تاکہ 2029 میں نہ ہو. بھائی اگر آج خرابی کوئی ہوئی ہے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بجائے کہ آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ اچھا طریقہ کار وضع کریں، پارلیمنٹ میں کوئی کمیٹی بنا لیں جو یہ اس چیز کو جلد از جلد کلیئر کرے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ریئل وکٹری کس کے پاس تھی کس کے پاس نہیں تھی، تاکہ پھر سب مطمئن ہو اور بات آگے چلے. اس طرح سے بات آگے نہیں چلتی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ عدالتی جو فیصلے آتے ہیں وہ متنازع ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں نا اس لیے کیونکہ غلط ہوتے ہیں. زیادہ تر جو زیادہ کروشل وہ فیصلے آتے ہیں، اب بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا تھا کوئی مانتا ہے اس کو، یا یہ جو بلے کا فیصلہ آیا تھا بلہ چھین لیا، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا قانون کے مطابق ٹھیک فیصلہ تھا جی میرٹس کے حساب سے. محمد زبیر صاحب اس پر چلیں زبیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر رائے ناظرین ہر کی اپنی اپنی ہے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی سوموار والے دن. اللہ حافظ.